अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और ये वक्त हुआ है आलिम के बोल। ये सेगमेंट है जिसमें हम उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करते हैं। चूँकि आज जो हमारा टॉपिक रोज़ की तरह एक टॉपिक होता है जो हमारी टीम हमें सेलेक्ट करके देती है। आज का हमारा टॉपिक था गदागरों की इमदाद करना। कौन गदागर? वो जो प्रोफेशनली हैं, वो जिनको देखकर आपको लगता नहीं है कि ये आदत यानी आप तय नहीं कर सकते कि ये आदतन फ़कीर है या ज़रूरतन फ़कीर है, यानी आदतन मांगने वाला है या ज़रूरतन मांगने वाला है। क्योंकि इस्लाम में सदका और खैरात देने का हुक्म ज़रूर है, मगर किन को, कैसे, उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, उसका मीज़ान क्या होना चाहिए, इसके लिए हम उलमा कराम से गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है। तो हम मुझसे बेहतर उलमा कराम इस पर बात कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम करम अल्लाह का। मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मौजूद हैं मौलाना सैयद कम्बर अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अबू मोहम्मद साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये मौजू हमने अब आपके सामने रख दिया है। इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है कि सदका खैरात किसको देना चाहिए? बहुत से लोग हमारे यहाँ प्रोफेशनल हैं जो नज़र आते हैं, आपको पता है कि ये वो लोग हैं जिनका कारोबार ही ये है, और एक वो होते हैं वो जो ज़रूरतमंद हैं। तो हमें ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में एक इशारा है कि कई ला यकूल लदूनतम बैनल अगनिया। बुनियादी तौर पर कुरान करीम जो कंसेप्ट देता है, जो नज़रिया देता है, वो ये देता है कि गुरबत ही को ख़त्म किया जाए। और गुरबत को ख़त्म करने का तरीका इस्लाम ने ये इख्तियार किया है कि अमीर की दौलत कहीं भी डंप ना हो, कहीं भी स्टॉक ना हो, कहीं भी लॉक ना हो, वो सर्कुलेशन में रहे। पहले ज़कात फ़र्ज़ की, और ये भी फरमाया कि जो ज़कात नहीं देगा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान जंग किया भी। और फिर उसके बाद फरमाया कि जो बंदा फ़ौत हो जाएगा उसकी मीरास तकसीम होगी। और फिर फरमाया कि तुमने सदका खैरात यूँ यूँ निकालना है। और फिर कस्मों पर भी इज़हार रख दिया गया कि अगर कोई बंदा कसम खाता है वो उसका इतना कुफ़ारा होगा। कोई बंदा ज़हार की इज़हार करता है तो उसका इतना कुफ़ारा होगा। फिर माली तौर पर जितने नुकसानात होते हैं जिससे गुरबत बहुत ज़्यादा फैलती है, उस चीज़ को अल्लाह ताला ने सरासर हराम कर दिया, वो सूद है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे गुरबत ख़त्म होती है, गदागरी और पेशावरी के सिलसिले ख़त्म होते हैं। मगर हमारे यहाँ बहुत अफसोस के साथ ये बात कही जाती है। सबसे पहले तो हमें इस बात का फ़र्क करना पड़ेगा कि फ़कीर और गदागर में फ़र्क है। जो फ़कीर है वो खुददार होता है, वो सवाल नहीं करता, वो मसरफ़ होता है। और दूसरा जो गदागर है, मेरे ख़्याल में वो कुरान करीम के अंदर एक इशारा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि बड़ों की जो जुर्रत होती है ना, वो छोटों की हिम्मत का बायस बनती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को ख़त लिखा ना, तो छोटों को भी जुर्रत हुई, उनके अंदर हिम्मत पैदा हुई। और बादशाह हार जाएँ, वक़्त के बड़े हार जाएँ, तो छोटे वैसे ही बुज़दिल हो जाते हैं। हमारे बड़ों की भी ये आदत है कि मैं मांगने नहीं आया मगर मजबूरी है। जब ये चीज़ें बड़ों की सतह पर कही जाएंगी तो छोटे खुद बहुत पूरा मुल्क यही गदागरी होगी। अभी सऊदी अरब हुकूमत में मैं वहाँ एक अहम जगह पे बैठा हुआ था। वजारत हज लिल उम्रा ने सऊदी अरब को, हुकूमत को, बादशाह को ये सिफारिशात 45 सफ़ात पर पेश की हैं कि पाकिस्तान के हज उम्रे पर पाबंदी लगाई जाए। क्यों? पूछा वही वजह क्या है? कहते जी 98.33% यहाँ पर मांगने वाले पाकिस्तानी हैं। अल्लाह अकबर, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। अब पूरी दुनिया के अंदर हमारा इमेज क्या जा रहा है? गदागर सिर्फ वो नहीं है जो रोड पे मांग रहा है, गदागर वो भी है जो मुस्तहिक नहीं है और वो बड़ी सतह पर कोई डोनेशन बना के बैठा हुआ है, कोई फाउंडेशन बनाकर बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में आखिरी बात में अपनी बात मुकम्मल करूं कि हमें इस्लाम के मसारिफ की तरफ आना पड़ेगा। मैं ये देखूं कि मैं गुरबत ख़त्म करने के लिए अपने महल्ले में क्या किरदार अदा कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे अजीज़ व अकारिब हैं, सबसे पहले मेरे रिश्तेदार गरीब हैं, फिर मेरा महल्ला है। महल्ले से निकलकर हमें अपने महल्ले का पता नहीं होता, बाहर जा रहे होते हैं। हर बंदा अगर यही सोच ले कि मैं अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों को देखूं, तो फिर पूरा माशरा ही फिर ऐसा हो जाएगा कि मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी मोहम्मद जाहिद असलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक दीन फितरत है, ये इंसान की तज़लील, इंसान की तहकीर बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। याद रखें कि आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो गदागरी है बहुत अरूज पर है और पेशावर लोग जगह जगह पे आपको मिलते हैं। और इसकी इजाज़त देख लें कि है या नहीं है। इंसान तो दीन फितरत है। जो इंसान ज़रूरियात शरिया के मुताबिक माल रखता हो और उसके पास बिलकुव्वत
یعنی کمانے کی اس کو طاقت ہو تو ایسے شخص کا سوال کرنا بھی حرام ہے اور ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے۔ ہمارے یہاں فتاوی شامی ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 164، مطبوعہ سعید کمپنی ہے، اور اسی طرح تنویر الابصار مع در مختار، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 355، مطبوعہ دارالفکر بیروت، اور اسی طرح فتاوی رضویہ شریف اس کی جلد نمبر 10 صفحہ 307 ہے، اور رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ایسا شخص جو تندرست ہو، طاقت رکھتا ہو، سالم الاعضاء ہو، ایسے شخص کا سوال کرنا بھی حرام ہے، اور جو بندہ دے گا دینے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بخاری کے اندر باقاعدہ کتاب الزکوٰۃ ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 518، حدیث نمبر ہے 1361، اور مسلم کے اندر کتاب الزکوٰۃ جلد 2 صفحہ 717، اور حدیث نمبر اسی طرح ابو داود کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 1648، جلد نمبر 2 ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ دینے والے بن کے رہنا چاہیے، لینے والوں کے تو بالکل ممانعت کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ خودداری کا، رسول اللہ نے عطا کیا، پھر سوال کیا، پھر عطا کیا، پھر سوال کیا، پھر عطا کیا۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے 6470 ہے اور 1669 ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2024، اور اسی طرح نسائی کے اندر، داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے کہ باب الاستعفاف عن المسألہ، یعنی کہ سوال کرنے سے بچنے کے بارے میں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، خودداری کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سوال کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے گا تو اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا، جو کوئی صبر کرے گا تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ یعنی کہ ضرورت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تو وہ عرش اولا کر اب اس کو محتاجی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی، ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے علماء کرام ہی ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں سید قمر علی شاہ صاحب، مولانا سید قمر علی شاہ صاحب، یہ فرمائیے کہ اسلام ظاہر ہے ایک بہترین دین ہے ہمارا، جس نے ایک بہترین معاشرے کا تصور دیا۔ اسلام سے اگر فائدہ لیا جائے یا اسلام سے اگر پوچھا جائے، دین اسلام سے، تو ہم کس طرح سے یہ تمیز کر سکتے ہیں، یہ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے اور یہ ضرورت مند نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حالات حاضرہ اور ماہ رمضان خصوصاً اس حوالے سے آج آپ کا پروگرام سامعین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ قرآن مجید میں 13 مرتبہ لفظ فقراء، فقیر استعمال کیا گیا مختلف طریقوں سے۔ آپ کے سوال کا جواب سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 افراد ذکر کیے گئے کہ جن کو ہم صدقات دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو گداگر ہیں یہ فقراء میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے۔ صحیح، یعنی محنت نہیں کرنی، بھیک مانگنی ہے، ہاتھ پھیلا دینا ہے۔ ان کی حیثیت اسلام کی نگاہ میں اتنی پست ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، شہادت الذی یسأل فی کفہ ترد، جو بھی ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے، پیشہ ور بھکاری ہے، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا سوال، وہیں آپ بات اپنی وہیں سے شروع کیجیے گا۔ سوال اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ان سے بھیک منگوا رہے ہیں وہ تو سیٹھ ہوں گے یا جو بھی مطلب ان کے مالکان ہوں گے، لیکن یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں بحیثیت زندگی، بحیثیت انسان، یہ بھی ضرورت مند ہی ہیں، تو ان کا بھی کوئی کفالت ہو رہی ہے؟ یہ ان کی سیلری ہوگی یا ان کی جاب ہوگی، کیا ہوگا؟ تو اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے آپ؟ جاب بھی، ہر جاب کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ وہ ریڑے پہ جو چھولے بیچ رہا ہے، جو چنے بیچ رہا ہے، وہ بھی تو جاب کر رہا ہے۔ عزت نفس اور تاکیر، اسلام دین فطرت ہے، کبھی بھی انسان کسی کو پست ہونے نہیں دیتا۔ سیرت دیکھ لی، انبیاء کرام، مرسلین علیہ السلام، تمام کے تمام اولیاء، اہل بیت، صحابہ، تمام نے تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ایک دوسرے کی مدد کی ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں سکھایا، چوراہے پہ کھڑے ہو کے مانگنا نہیں سکھایا۔ یہ اسلام کی سیرت میں ہی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پھیلا کے مانگیں۔ حالت یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کی رپورٹ کے مطابق کراچی شہر میں 3 لاکھ بھکاری داخل ہوئے۔ سڑکوں پہ چلے جائیں، رات کو جا کر دیکھیں، چوراہوں پہ سوتے نظر آئیں گے، فٹ پاتھ پہ سوتے نظر آئیں گے، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ سندھ نے بھی اس کے خلاف پچھلے سال سے احکامات دیے ہوئے ہیں، مگر اس پہ عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ اب جب عمل نہیں ہو رہا تو کیا ہم اسی طرح کرتے؟ نہیں، میں یہاں سمجھتا ہوں کہ ہم علماء کا سب سے زیادہ فرض بنتا ہے، کیونکہ ممبر ہمارے پاس ہے، محراب ہمارے پاس ہے۔ شادی کرنی ہو تو پھر علماء کی ضرورت پڑتی ہے، دفنانا ہو، نماز جنازہ پڑھانی ہو تب علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ عوام ہم سے باہر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے محراب سے، اپنے ممبر سے عوام کو سمجھائیں، سکھائیں اور تاکیداً کریں کہ یہ فقیر نہیں ہے، پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ آپ کی قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اچھا،
بہت شکریہ, بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا. ہم اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تاکہ اب زیادہ سے زیادہ سوال حاصل کر سکیں. ابو محمد صاحب یہ بتائیے, اب ہم کھانا کھا رہے ہیں, کسی ریسٹورنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ریسٹورنٹ کے اندر نہیں ہے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی جوس پی رہے ہیں, ایک گداگر آتا ہے, ٹھک 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 ٹھک. اچھا آپ تھوڑی دیر اگنور کرتے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل بیکاری ہے, ایک کو دو گے 50 اور لے کر آ جائے گا تو آپ کھانا نہیں کھا پاؤ گے. ایک انسان ایک حد تک کسی کی مدد کر سکتا ہے. اب ایسے عالم میں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بھکاری ہے اور یہ پروفیشنل بھکاری ہے, یہ ضرورت مند نہیں ہے, یہ عادتاً بھکاری ہے, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ میں کھانے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, میری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور آپ کو پھر دینا پڑ جاتا ہے. اس حالت میں کیا کرے انسان؟ یہ دو سوال آ گیا ہے, ایک سوال میں آپ کے دو سوال آ گئے. دراصل میں یہاں بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے. آپ جو اس کو 10 روپے دیں نا تو اس نیت کے ساتھ دیں. ہمارے بڑوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لیا کریں کہ جو میرے پاس ہے میں بھی اس کا مستحق نہیں ہوں, میرے اللہ نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بات. دوسری بات, اللہ تعالیٰ جل شانہ کو سوال کرنا پسند ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کو سوال کرنا پسند ہے ہی نہیں. اسی لیے اسلام غریب پروری کی بہت خوبصورت تابندہ تاریخ ہے. اسلام نے مانگنے کا مزاج نہیں, دینے کا مزاج بنایا ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کبھی فرمایا تم زکوٰۃ دو, کبھی فرمایا تمہاری قربانی ہے تو اس میں غریب کا بھی حصہ ہے, کبھی فرمایا کہ تم نے اگر قسم کھا لی ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, کبھی فرمایا اگر تم نے اظہار کر لیا ہے تو تم 60 مسکینوں کو دو. تو دیکھیں قرآن کریم میں ہونا کیا چاہیے تھا, آپ نے مجھے کچھ دیا, میں نے آپ کو دیا, تو بدلے میں بدلہ ہونا چاہیے تھا. مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دینے والے کی جو فضیلت بیان فرمائی, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھو نا ایک کھیتی باڑی والے کو, وہ ایک دانہ لگاتا ہے, میں اس سے 7 بالیں اگاتا ہوں, ایک بال کے ساتھ میں 70 دانے لگاتا ہوں, تو ایک کا بدلے میں 700 دوں گا. اور یہ حساب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کاؤنٹلی دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا تم دینے کا مزاج بناؤ. جب دینے کا مزاج بنائیں گے تو مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور جہاں یہ جتنی گداگری پیشہوری ہو رہی ہے اس کے والے سے آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں بہت سارے قوانین ہیں وہاں امپلیمنٹ نہیں ہے, یہاں اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے. امپلیمنٹ ہوتا تو کوئی بھی نہ ہوتا. بالکل, بلکہ ناظرین اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کا نام ویسے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ مختلف ممالک میں اب جہاں کہ آپ کے ویزے فوراً 1-2 دن میں آ جاتے ہیں, ان ممالک میں بھی اب آپ کو ویزے دینا بند کر دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں ملک کا نام نہیں لوں گا, بس یہ بولوں گا کہ ہمارے ہی پاکستانی تھے جو اس ملک میں مجھے ملے اور اچھے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے, میری جاب چلی گئی ہے, کچھ مدد کر دیں. تو ہم نے مدد کر دی, لیکن بعد میں پتہ چلا وہ عادت اس نے یہ بنا لی ہے اور اس کا ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا. تو قانون کے حساب سے اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کو فالو کرو. ہم اس کے ملک کے قانون کو فالو نہیں کر رہے جس ملک میں جا رہے ہیں, ویزا ایکسپائر ہو گیا اور ہم وہاں رہ رہے ہیں. اور میں ان تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جن کی ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں, برائے مہربانی اپنے آپ کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کیجئے اور اپنے جرم کا, اپنی غلطی کا اعتراف کیجئے, جرم کے اپنی غلطی کا اعتراف کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے پاکستانیوں کے ویزے بند نہ ہوں. مہربانی کیجئے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر محمد یونس صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حضور, ہم آپ ہی سے سوال کا آغاز کرتے ہیں. ابھی پچھلے بریک میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں کن کی مدد کرنی چاہیے. معاشرے میں ہمیں وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو عادتاً مانگنے والے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں, کچھ کہہ دیتے ہیں اور کچھ کہہ بھی نہیں پاتے. ہم کیسے موازنہ کریں؟ جو لوگ جن لوگوں نے بھیک کو پیشہ بنا لیا ہے ان کے پاس اگر قارون کا خزانہ بھی وہ مانگتے ہی رہیں گے. اچھا, کیا بات, کیا اچھی بات. کیونکہ ان کی عادت ہو گئی ہے. عادت ہو گئی. جو شخص ضرورت مند ہے تعارف وجوہہم, ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے ضرورت مند ہے. اسلام ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا تبایعوننی, کیا میری بیعت نہیں کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول قد بایعناک, ہم تو آپ کی بیعت کر چکے. آپ تھوڑی دیر رکے, پھر الا تبایعوننی, کیا میری بیعت نہیں کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول قد بایعناک, ہم تو آپ کی بیعت کر چکے. پھر تیسری بار صحابہ فرمانے الا ما نبایعک,
ہم کس بات پر آپ کی بیعت کریں؟ فرمایا اس بات پر بیعت کریں انکم لا تسالون الناس شیئا، لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، کیا بات، ہمیشہ سبحان اللہ سے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں سے مانگنا ذلت ہے، اللہ سے مانگنا عزت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمیں اسلام کہتا ہے اللہ سے مانگو، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ میرے رسول نے فرمایا من فتح بابا مسئلات فتح اللہ علیہ بابا فقر، جو شخص اپنے آپ پر لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اللہ وہ ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل، میں اس مقام ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ حقیقت روزویلٹ جو تھا، جی، جب جنگ عظیم ختم ہوئی وہ دنیا کے دورے پر نکلا، کنگ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی اس کی جہاز میں۔ جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے مجھے بتائیں۔ کنگ عبدالعزیز کہ لا اسأل احد الشیء، میں اللہ سے مانگتا ہوں، انسانوں سے نہیں مانگتا۔ وہ تعجب کرنے لگا کہ ہمارے پاس اتنی درخواستیں ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تم سے نہیں مانگوں گا، کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، کیا بات، اور جو فقیری کے دروازے جب مانگنا شروع کر دیتا ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ واہ۔ اچھا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، کیا خوبصورت بصیرت انگیز گفتگو کی۔ مفتی صاحب میں آپ سے اب سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بار بار نا ہمیں ایک کہیں نہ ذہن میں دروازے پہ کھٹکھٹ ہوتی رہتی ہے۔ اب ایک شخص ہے ایک جگہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مانگو نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم خود دھیان رکھو کہ تمہارا کوئی دوسرا بھائی پریشان نہ ہو۔ لیکن اگر کسی مسلمان بھائی کی نظر ہم پر پڑ ہی نہیں رہی اور اب ہم مجبور ہو گئے ہیں، بھوکے ہیں یا کسی بھی وجہ سے مجبور ہیں، یعنی اب ہماری حد پار ہو گئی ہے برداشت کی، اور اس وقت ہم کیا کریں؟ وہ جو مانگنا، اپنے کسی بھائی کے پاس جا کر درخواست کرنا، وہ کس زاویے میں ہم لیں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی عزت میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے عزت کو بڑھایا ہے، عزت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اسلام نے خود داری سکھائی ہے، خود اعتمادی سکھائی ہے۔ اب اگر اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر اس طرح کی کنڈیشن والے کوئی لوگ ہیں تو ہمیں صلہ رحمی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ مستحقین ہی نہیں ہیں تو برابر میں رہنے والوں کی اس کے اندر اب میں آپ کو غفلت کہہ سکتا ہوں، لیکن قرآن کریم نے یہ کہا کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ وہ جو سفید پوش ہوتے ہیں تو ان کے حالات کو دیکھ کر برابر والوں کی ذمہ داری اور اہم فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان کا خیال کریں۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا۔ ایک انصاری آئے حضور کی بارگاہ میں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2198، آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کچھ آ کے سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا گھر میں کیا ہے؟ تو گھر میں سے کچھ لائے، کہ مختلف روایات ہیں کہ کچھ ایک ٹاٹ تھا، کچھ ایک پیالہ تھا۔ تو میرے نبی نے اس کی آواز لگائی، بھئی کون خریدے گا؟ تو ایک نے کہا میں 1 درہم میں لوں گا، دوسرے نے کہا میں 2 درہم میں لوں گا۔ تو آپ نے 2 درہم والے کو دے دیا، فرمایا کہ 1 درہم کا راشن خرید لو، گھر پہ دے دو، اور 1 درہم کی جا کر کلہاڑی خریدو اور جاؤ لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیاں کاٹ کے ان کو بیچو اور اپنے معاملات چلاؤ۔ یعنی کہ یہاں تک اسلام کے اندر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ادنا سی، کوئی معمولی سی نوکری بھی آ جائے، بھلے کوئی صفائی کا کام بھی آ جائے، تو فرمایا کہ آپ نے اپنے خودداری کا ثبوت دینا ہے، وہاں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن گڑ گڑانا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا، کیونکہ اگر بندوں کے آگے آپ جھک جاؤ گے تو ہمیشہ جھکتے رہو گے، لیکن اللہ رب العالمین کے قانون ہے، جو رب کے آگے جھکتے اللہ اس کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ بہت خوبصورت بات مفتی صاحب آپ نے فرمائی۔ مولانا قمر شاہ صاحب، اب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ ایک طریقہ بتا دیا کہ بھائی تمہیں کلہاڑی لے لو، اب اسی طرح مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا اسلام نے، ظاہر قرآن میں اللہ نے ہر خوش کو تر کا ذکر کر دیا ہے، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی علوم دے دیے ہیں قیامت تک کے لیے، ہر مشکل کا حل دے دیا، ڈھونڈنا ہم نے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس ناسور کو ختم کر سکتے ہیں جو معاشرے میں یہ بد عملیاں پھیلی ہوئی ہیں؟ پہلے تو میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے ابھی ہمارے بھائی سے، مفتی صاحب سے سوال فرمایا۔ مانگنا برا نہیں ہے، اسے پیشہ بنا لینا برا ہے۔ سورہ حلطہ میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جی،
اہل بیت کے دروازے پہ مسکین بھی آ گیا مانگنے کے لیے، اسے بھی عطا کیا گیا، یتیم بھی آیا، اسیر بھی آیا، اسے بھی عطا کیا گیا۔ تو یہ پیشہ بنا لینا، محنت نہ کرنا، صرف اسی پہ تکیہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اسے روکا گیا ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ سوال آپ نے ابھی فرمایا کہ اس سے کیسے بچا جائے، کیسے بچا جائے؟ اس سے بچنے کے لیے ایک تو ہمیں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں شعور ہوگا تو پرہیز کریں گے۔ دوسرا، ہم بھکاری کو نہیں روک سکتے، اپنے ہاتھ کو تو روک سکتے ہیں، جی، نہ دیں انہیں بھیک تو کہاں لے کے جائیں پیسہ؟ جو ادارے کھلے ہوئے ہیں، مختلف ادارے، انہوں نے بھی صدقات کا، خیرات لینے کا، فنڈز جمع کرنے کا انتظام کر رکھا ہے، تو جس پہ ہمیں اعتماد ہو اور ہم سمجھتے ہوں کہ یہ صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو اپنا پیسہ ہم اسے دیں۔ یعنی کروڑوں روپے صرف ایک مہینے میں یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں، یہ کروڑوں روپے کتنے گھروں میں چولہے جلا سکتے ہیں، کتنے مریضوں کو شفا دلا سکتے ہیں، کتنے بے روزگاروں کے لیے روزگار کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ہم بھکاریوں کو 10-10 روپے، 20-20، 50-50، 100-100 بانٹنے کے بجائے اس کو اپنے کسی ایک ڈبے میں، کسی ایک پاکٹ میں رکھیں اور پھر فلاحی ادارے کی جانب اس کا رخ کریں، وہاں سے تقسیم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہترین۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کہ اب کیونکہ بریک کا وقت ہے، کلوزنگ ہم نے کرنی ہے، میں چاروں آپ صاحبان سے چاہوں گا کہ ایک ایک جملے میں یہ مشورہ دیجئے کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جی ابو محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ختم ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنا حقدار سمجھیں، اپنے مال کا حقدار سمجھیں، تو پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جب ہر بندہ پریارٹی پہ اپنے رشتہ داروں کو رکھے گا تو میرے خیال میں باہر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پروفیسر صاحب۔ اس عادت کو ختم کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہو اور اس کو یقین ہو جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ پیدا کرنے کے بعد مجھے بھولا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ ہمیں اس وقت اپنی عزت نفس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنا مقام پہچانیں، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھرے پڑے ہیں۔ رسول اللہ نے خودداری سکھائی ہے، خود اعتمادی سکھائی ہے۔ بس روایت کے 2 لفظ میں سنانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ یہ روایت ہے، جلد 2 صفحہ 536 ہے اور حدیث نمبر ہے 1405، اور مسلم شریف کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے، باب کراہیت المسألہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 1040، اور نسائی کے اندر بھی اسی طرح کے باب ہے، باب کراہیت المسألہ، یعنی کہ مانگنے کی ناپسندیدگی۔ بس یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کے آگے مانگتا ہے قیامت کے دن اس طرح ذلیل اور رسوا ہو کے آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی عزت کو بچائیں اور اپنا مقام پہچانیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی قمر صاحب، ایک جملے میں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے دیں تاکہ ناحق لوگوں کو دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بلکہ میں آپ کو یہاں پر سیریس بات ہو چکی تھی، ایک بڑی لطیف سی بات سناؤں، آپ کی اجازت ہو؟ بسم اللہ۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا تھا اور ایک شخص کو، فقیر بیٹھا ہوتا تھا، اس کو 10 روپے دے کے 100 روپے دے کے جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ اس کو 50 روپے دینے لگا، اس کے کچھ عرصے بعد اس کو 20 روپے دینے لگا، پھر اس کے کچھ عرصے بعد اس کو 10 روپے دینے لگا۔ تو فقیر نے ایک دن روک لیا، اس نے کہا بھائی تم مجھے پہلے 100 روپے دیتے تھے؟ کہتے ہاں جی پہلے میں کما رہا تھا، اب میری شادی ہو گئی ہے تو میرے خرچے بڑھ گئے ہیں تو میں اب تمہیں 50 روپے دوں گا۔ کہا پھر تم مجھے 20 روپے دیتے تھے؟ کہا اب میرے بچے ہو گئے تو میں تمہیں 20 روپے دیتا ہوں، پھر اب تم مجھے 10 روپے کیوں دیتے ہو؟ کہتے میرا ایک اور بیٹا ہو گیا اس لیے میں تمہیں 10 روپے دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے پیسوں پہ پوری فیملی پال رہے ہو آپ۔ تو ناظرین بس اسی واقعے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اس سیگمنٹ کی، کہ دیکھیے بڑی خوبصورت بات جو دل میں اگر اتر جائے تو اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ مانگنے والے کو دنیا بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ کسی سے ادھار مانگیں گے تو آپ نوٹ کیجئے گا 99.9% لوگ اپنا فون اٹھانا چھوڑ دیں گے، آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، آپ سے رابطہ ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو مانگنا جو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور جب بھی کسی کی مدد کرنی ہو تو ضرور یہ دیکھیں کہ کون اس بات کا مستحق ہے۔ ایسا تو نہیں کہیں کسی کا حق مارا جائے، کسی بھوکے کو کھانا نہ ملے اور کسی پروفیشنل بھکاری کے آگے ہم اپنا مال و اسباب رکھ دیں۔ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ مدد ضرور کریں، ایسا نہیں کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا ہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی امداد کا پیسہ جو آپ نے حق حلال طریقے سے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے وہ حقدار کو پہنچے جو اسلام نے حکم دیا ہے۔ بس اتنی سی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میری تمام ان بھائیوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ جو پاکستان سے باہر کہیں بھی اللیگل رہ رہے ہیں، مہربانی کیجئے، آپ کا ویزا ختم ہو گیا تو پاکستان واپس
تشریف لے آئیے، کیونکہ جب آپ نہیں آتے تو پاکستانیوں کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. جو لوگ محنت کر کے پڑھ کر اتنے سارے کورسز کر کے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں. ناظرین دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. دیکھتے رہیے رمضان میں بول. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.